बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्या अंताकिया भी हमारे हाथ से निकल गया है? हरकुल ने हैरत ज़दा लहजे में पूछा और आस्तीन के जवाब का इंतज़ार किए बगैर बोला, यही तो एक मजबूत कला हमारे पास रह गया था। यह तुम्हारी नालायकी का नतीजा है। तुम सब बुज़दिल हो गए हो। मेरे दो साथी जर्नैल मारे गए हैं और तीसरा शदीद ज़ख्मी हो गया है। रास्तीन ने कहा, मैं जानता था आप शिकस्त का इल्ज़ाम हमारे ही मुंह पर थोपेंगे। मैंने पहले ही अर्ज़ की है कि मेरी पूरी बात सुन लें। मैं भी जानता हूँ कि आपका कहर और अजाब मुझ पर किस तरह गिरेगा, लेकिन मैं शिकस्त की जो वजूहात हैं वो ज़रूर बताऊंगा। आपके हुक्म से हमने शहर से बाहर निकलकर मुसलमानों को रोका। आप कहते थे कि मुसलमान अंताकिया का मुहासरा ना कर सके, क्योंकि मुहासरा हो गया तो अंताकिया की सारी फौज अंदर ही बंद हो जाएगी और ना जाने मुहासरे में कितना अरसा गुजर जाए। आपने कहा था कि हमारे पास इतना वक्त नहीं। इतने मजबूत करे से बाहर आकर लड़ना हमारी हमाकत थी और उसकी हमें बड़ी सख्त सजा मिली है। कैसरे रूम, एक और भी पहलू है जिसे हम हमेशा नज़रअंदाज करते रहे। उसका ताल्लुक शहरी लोगों के साथ है। आपने उन पर इस कदर ज़्यादा टैक्सेस और दीगर महसूलात आयद कर दिए थे जो लोगों की बर्दाश्त से बाहर हो गए थे। फिर आपने मजहब में भी दखल अंदाजी की। इतना बड़ा मुल्क हमारी सुल्तनत में से निकल गया है। मैं जानता हूँ कि आपको इसका कितना ज़्यादा सदमा होगा। मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ कि आपको इन वजूहात से आगाह और ख़बरदार कर दूँ जिन्होंने आज ये रोज़े बद दिखाया है। एक तो ये टैक्सेस वगैरह थे जिनसे लोगों में ये बात फैली कि बादशाह और इसके जर्नैल और सारे का सारा शाही खानदान लोगों को भूखा रखकर अपनी अय्याशी के अखराजात पूरे कर रहा है। यहाँ के मकामी लोग कहते हैं हमारे मुल्क की दौलत रूम जा रही है। उसके साथ ही मैंने खुद देखा है कि रूम के जो शहरी यहाँ बसिलसिला कारोबार यहाँ सरकारी उम्माल बनकर आए हैं वो अपने आप को यहाँ के लोगों के बादशाह समझते हैं। मैं तुम्हारी बात समझ गया हूँ। हरकुल ने झुंझला कर कहा, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हें शहरियों से कोई ताउन नहीं मिला, ना कोई मदद मिली है। बात जल्दी करो। लंबी लंबी बातों का वक़्त नहीं। हमें सोचना है अब क्या होगा और हम क्या करेंगे। सिर्फ ये बात नहीं कि शहरियों से हमें मदद ना मिली। रास्तीन ने कहा, शहरी हमारे खिलाफ उठ खड़े हुए थे। अगर हम मुहासरे में लड़ते तो ये शहरी बागी होकर शहर के दरवाजे खोल देते। मैं तो शहर के बाहर ही था। अंदर जाने का मौका ना मिला तो उधर का रुख कर लिया। मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि अंताकिया के लोगों ने मुसलमानों का इस्तकबाल पुरतपाक से किया होगा, हालांकि उनमें से मुसलमान कोई भी नहीं। सब हमारे हम मजहब हैं। मुझे सिर्फ एक और मौका मिल जाने दो। हरकुल ने कहा, ये लोग टैक्सों की और शाही खानदान की अयाशियों की बातें करते हैं। मैं उनकी रगों से खून भी निचोड़ लूंगा। शहनशाह रूम, रास्तीन ने कहा, अगर आप आज मेरी रगों में से भी खून निचोड़ लें और मुझे हड्डियों का ढांचा बनाकर बाहर फेंक दें तो भी मैं वो बात कहने से गुरेज नहीं करूंगा जो कोई आदमी अपने बादशाह के मुंह पर कहने की जुर्रत नहीं किया करता। बादशाहों के हजूर उनकी तारीफें की जाती हैं ताकि वो खुश रहें और इनाम इकराम से नवाजते रहें। मुझसे आप खुश ना हों, नाराज़ हो जाएं, लेकिन मैं आपका एक जर्नैल हूँ। आपने मुझे बड़ी ऊंची हैसियत भी दी है और उजरत भी दिल खोल कर दी है। मेरा फ़र्ज़ है सुल्तनत रूम की हिफाजत और फैलाओ, लेकिन मैं शिकस्त खार कर आ गया हूँ। मैं इसमें अपनी ज़ाती बेइज्जती समझता हूँ। मुझे आपकी अजमत भी अजीज है। मैं नमक हरामी करूँगा अगर मैं हकीकत पर पर्दा डालकर आपको खूबसूरत तस्वुरात में उलझा दूँ। क्या तुम असल बात फौरन नहीं कर सकते? हरकुल ने कहर भरी आवाज में कहा। असल बात सुन लें, रास्तीन ने कहा। दुश्मन को इसलिए बुरा ना कहो कि वो दुश्मन है। दुश्मन ने हम पर फतह हासिल की है और उसकी पेशकदमी और हमारी पिसपाई जारी है। देखो और गौर करो कि दुश्मन में वो कौन सी ताकत है और हम इस ताकत से महरूम क्यों हो गए हैं। हम लोगों की रगों से खून निचोड़ लेने के इरादे बांध देते हैं, मगर हमारा दुश्मन अपने साथ एक नज़रिया और एक अकीदा लाया है जो लोगों की रगों में खून डालता है, निचोड़ता नहीं। हमारे दुश्मन का अकीदा इंसान को इंसानियत का मुकाम देता है। तो क्या हम भी इस्लाम कबूल कर लें? हरकुल ने तंज भरे लहजे में कहा, क्या तुम इस्लाम को ईसाइयत से अफजल समझते हो? सुल्तनत रोम के बादशाह, रास्तीन ने कहा, यहाँ सवाल ये नहीं कि अफजल इस्लाम है या ईसाइयत। असल सवाल यह है कि वो कौन है जो इंसानियत को पूरी तकरीम और ताज़ीम देता है। इस वक्त सिर्फ मुसलमान है जो इंसान को वो इंसान समझते हैं जो खुदा ने पैदा किया था। अमलन यूँ हुआ कि शाम के एक शहर से लोग अगले शहर पहुँचते हैं तो वहाँ के लोगों को बताते हैं कि मुसलमानों की इताअत फ़ौरन कबूल कर लेना, क्योंकि वो इंसान को इंसानियत के पूरे हकूक़ देते हैं और वो रोमियो जैसे बादशाह नहीं। लोग ये भी मशहूर करते हैं, और ये है भी सही, कि मुसलमान फौज जिस बस्ती और शहर को फतह करती है वहाँ लूट मार नहीं करती, ना वो किसी औरत पर हाथ उठाती है। कैसरे रोम, मुसलमानों ने हर उस बस्ती में लोगों के साथ ऐसा ही बाइज्जत सलूक किया और लोगों ने
انہیں دل و جان سے قبول کیا۔ ہم جہاں جاتے ہیں سب سے پہلے وہاں کے لوگوں کے گھروں سے دولت اور خوبصورت لڑکیاں سمیٹتے ہیں، اور کچھ شاہی محل میں پہنچاتے ہیں اور کچھ اپنی ملکیت میں رکھ لیتے ہیں۔ انطاکیہ میں میرے مخبر مجھے بتاتے رہتے تھے کہ یہاں کے لوگ مسلمانوں کو نہ صرف یہ کہ پسند کرتے ہیں بلکہ ان کے انتظار میں ہیں۔ ہماری شکست کی اصل وجہ یہ ہے۔ ہرکل نے اپنے ایک ہارے ہوئے محاذ سے بھاگے ہوئے جرنیل کی پوری بات سن تو لی، لیکن اس نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اس پر خاموشی سی طاری ہو گئی تھی، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اور اٹھنا، کمرے میں ٹہلنا، پھر بیٹھ جانا اور پھر اٹھ کر ٹہلنے لگتا ایسی علامت تھی جو اس پر بے چینی اور بے قراری کا پتہ دیتی تھی جو اس کے اندر بپا تھی۔ اس سے توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ وہ اسلامی اصولوں کی عظمت اور افادیت پر غور کرے گا اور اپنا رویہ بدلنے کی کوشش کرے گا۔ چونکہ یہ داستان فتح مصر کی طرف بڑھ رہی ہے، اس لیے ہم انطاکیہ کی فتح کا مزید ذکر نہیں کریں گے۔ البتہ اتنی سی بات ضرور معلوم ہوتی ہے کہ انطاکیہ کی فتح اسلام کے نظریے اور دین کے اصولوں کی فتح تھی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہریوں پر جزیہ عائد کر دیا اور باقی تمام ٹیکسز اور محصولات ختم کر دیے۔ شہر میں بعض لوگ کٹر عیسائی تھے، انہوں نے روم کی بادشاہی کو تو قبول کیا ہی نہیں تھا، انہوں نے در پردہ لوگوں کو اکسانا شروع کر دیا کہ وہ مسلمان فاتحین کو جزیہ نہ دیں اور خود مختار ہو جائیں۔ کچھ لوگ ان کی باتوں میں آ گئے اور جزیہ دینے سے انکار کر دیا۔ ابو عبیدہ کے حکم سے ایسے لوگوں کو شہر بدر کر دیا گیا۔ مسلمان فاتحین کے سامنے صرف یہ کام نہیں تھا کہ وہ مفتوحہ شہروں کا نظم و نسق درست کرنے بیٹھ جاتے، سالاروں کے سامنے اصل کام یہ تھا کہ پسپا ہوتی رومی فوج کو کہیں بھی اکٹھا نہ ہونے دیا جائے۔ جاسوسوں نے اطلاع دی کہ انطاکیہ سے بھاگی ہوئی رومی فوج حلب کے مقام پر اکٹھا ہو رہی ہے۔ ابو عبیدہ نے کچھ لشکر اپنے ساتھ لیا اور روانہ ہو گئے۔ خالد بن ولید کو انہوں نے ایک اور سمت بھیج دیا جہاں رومی فوج تازہ دم ہونے کے لیے رک گئی تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ حلب پہنچے تو انطاکیہ سے ایک قاصد یہ پیغام لے کر ان تک پہنچا کہ انطاکیہ کے لوگوں نے نافرمانی شروع کر دی ہے اور صورتحال بغاوت والی پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ ابو عبیدہ نے ایک نائب سالار ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کام کے لیے بھیجا کہ وہ بغاوت پر قابو پائے، لیکن یہ احتیاط کرے کہ کسی پر بلا وجہ اور غیر ضروری تشدد اور زیادتی نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی ابو عبیدہ نے ایک پیغام مدینہ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جس میں انہوں نے ایک تو انطاکیہ کی فتح کی خوشخبری سنائی اور ساتھ یہ اطلاع دی کہ انطاکیہ کے لوگوں نے جزیہ کے معاملے میں بغاوت کر دی ہے۔ امیر المومنین نے یہ پیغام ملتے ہی جواب بھیجا، جس میں انہوں نے لکھا کہ لوگوں کو ہر وہ سہولت دو جو ان کا حق ہے، اگر کچھ لوگوں کے وظیفے مقرر کیے ہیں تو وہ انہیں بر وقت ادا کیے جائیں۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ شہر میں مجاہدین کے 2-3 دستے موجود رہیں اور وہ نظم و نسق برقرار رکھیں تاکہ لوگوں کو یہ تاثر نہ ملے کہ مسلمانوں کے پاس اتنی فوج ہے ہی نہیں کہ وہ مفتوحہ عبادیوں کو اپنے قابو میں رکھ سکیں۔ تدبر اور ہوش مندی سے اس بغاوت پر قابو پا لیا گیا۔ بغاوت تو کچھ اور علاقوں میں بھی ہوئی تھی، ان سب پر قابو پا لیا گیا تھا۔ ہم یہاں تفصیلات میں نہیں جا رہے، یہاں صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ ہرکل کس انجام کو پہنچا اور اسے اس انجام تک کس طرح پہنچایا گیا۔ پھر ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے ہرکل کی اس چال کو اس طرح بیکار کیا کہ اس نے اپنی فوج کو مختلف مقامات پر تقسیم کر دیا تھا۔ اسے توقع تھی کہ مسلمان بھی اس کے مطابق تقسیم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو اللہ کی مدد اور رہنمائی حاصل تھی، ورنہ اتنی قلیل تعداد کو اتنے زیادہ حصوں میں بانٹ دینا مسلمانوں کے لیے بڑا ہی تباہ کن اقدام ہوتا۔ ہرکل کا جرنیل راستین اسے انطاکیہ کی صحیح صورتحال بتا کر اور شکست کی وجوہات واضح کر کے پھر محاذ پر چلا گیا تھا۔ ہرکل اب دوسرے مقامات سے آنے والے قاصدوں کا انتظار کرنے لگا، لیکن کہیں سے بھی کوئی قاصد نہیں آ رہا تھا۔ اس کی زندگی اب سراپائے انتظار بن کے رہ گئی تھی۔ یہ تمام مقامات سرحدی تھے، اس کا مطلب یہ تھا کہ روم کی فوج تمام تر شام سے نکل گئی ہے اور اب سرحد پر قدم جمانے کی کوشش کر رہی ہے۔ معروف تاریخ دان الفریڈ بٹلر لکھتا ہے کہ ہرکل مایوسیوں میں ڈوب گیا تھا اور اپنے مشیروں اور مصائبوں کے ساتھ جو باتیں کرتا تھا ان سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے اس حقیقت کو قبول کر لیا تھا کہ اس کی شہنشاہی کا ستارہ جو شام پر چمکتا ہی رہتا تھا ٹوٹ کر شام کے افق میں ہی کہیں گم ہو گیا ہے۔ آخر ایک روز حلب سے اس کی فوج کا ایک افسر آیا جو کچھ زخمی بھی تھا۔ اس نے ہرکل کو ایسی ہی کہانی سنائی جیسی راستین انطاکیہ کی سنا چکا تھا۔ اس نے سنایا کہ اب بچی کچی فوج ادھر ادھر سے حلب آ رہی تھی کہ مسلمانوں کا مختصر سا لشکر آن پہنچا۔ رومیوں پر مسلمانوں کی ایسی دہشت طاری تھی کہ وہ جم کر لڑ ہی نہ سکے۔ وہاں کے لوگوں کا رویہ کیا تھا؟ ہرکل نے پوچھا۔ ہمارے حق میں اچھا نہیں تھا، اس افسر نے جواب دیا۔
مجھے شک ہے کہ بعض لوگوں نے مسلمانوں کی کسی نہ کسی طرح مدد بھی کی تھی۔ ہمارے خلاف وہ مخبری تو ضرور ہی کرتے رہے۔ کیا اس کی کوئی وجہ بتا سکتے ہو؟ ہرکل نے پوچھا۔ راستین جرنیل تھا، اس لیے اس نے ہرکل کو بڑے صاف الفاظ میں جرأت کے ساتھ وجہ بتا دی تھی، لیکن یہ رومی معمولی سا افسر تھا، اس لیے اس نے سچ بولنے کی جرأت نہیں کی۔ ہرکل نے پھر اپنا سوال دہرایا تو افسر بے چین سا ہو گیا اور ہرکل کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ ہرکل نے اسے کہا کہ وہ ڈرے جھجکے بغیر وجہ بتا دے تاکہ آئندہ ایسی وجہ پیدا نہ ہونے دی جائے۔ شہنشاہ معظم، افسر آخر بولا، ہماری شکست کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں لڑنے، زخمی ہونے اور اپنی جان قربان کرنے والا افسر اتنی جرأت نہیں رکھتا کہ اپنے شہنشاہ کے آگے سچ بول سکے۔ آپ نے مجھے سچ بولنے کا حکم دیا ہے، میں چند الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں بادشاہ کی نہیں بندے کی حکمرانی چاہیے۔ ہم نے سنا ہے مسلمان ایسے مذہب کے پیروکار ہیں جس میں کسی کی بادشاہی کی گنجائش ہی نہیں رکھی گئی، بلکہ وہ خود کسی بندے کو حکمران بنا لیتے ہیں اور رعایا کا پیٹ کاٹتے نہیں بلکہ پیٹ بھرتے ہیں۔ ہرکل نے سر جھکا لیا جیسے وہ بات کی تہہ تک پہنچ گیا ہو۔ ہرکل سر جھکا لینے والا بادشاہ نہیں تھا۔ اب جو اس کا سر جھکتا تھا اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ اس نے شکست تسلیم کر لی ہے۔ ایک دو دن ہی اور گزرے تھے کہ ایک اور مقام مرش سے ایک رومی قاصد آ گیا۔ ہرکل نے اپنی فوج کا کچھ حصہ اس قلعہ بند اور بڑے مضبوط مقام پر بھیج دیا تھا۔ قاصد نے بتایا کہ مسلمانوں کا ایک لشکر آیا اور مرعش کو محاصرے میں لینے لگا، لیکن وہاں کے جرنیل نے فوج کو حکم دیا کہ یہ بہت ہی کم تعداد لشکر ہے، اسے محاصرہ نہ کرنے دیا جائے بلکہ باہر نکل کر اسے گھیرے میں لے کر ختم کیا جائے۔ اس حکم کے تحت فوج باہر نکلی تو مسلمانوں نے ایسی چال چلی کہ وہ لڑتے لڑتے پیچھے بھی ہٹنے لگے اور دائیں بائیں پھیلنے بھی لگے۔ پھر یوں ہوا کہ اس لشکر کو گھیرے میں لینے کی بجائے لشکر نے اپنے دونوں پہلو پھیلا کر رومی فوج کو گھیرے میں لے لیا، اور جو مسلمان رومی فوج کے عقب میں چلے گئے تھے وہ قلعے میں داخل ہو گئے۔ قاصد نے بتایا کہ رومی فوج پیچھے ہٹنے لگی تو قلعے کی دیواروں سے اس پر تیر اور برچیاں برسنے لگی۔ نفسا نفسی کا عالم طاری ہوا کہ رومی نہ باہر لڑنے کے قابل رہے نہ قلعے میں داخل ہو سکے۔ جانی نقصان بے اندازہ ہوا اور زخمیوں کی تعداد بھی خاصی زیادہ تھی، اور وہی زندہ رہے جو اس مارکے سے نکل گئے تھے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرعش پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا اور رومی فوج کی جو نفری وہاں موجود تھی اسے تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد رہا میں ہرکل کو یہ اطلاع ملی کہ بیروت پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، اور اس تمام سرحدی علاقے سے مسلمانوں نے رومی فوج کو بے دخل کر دیا ہے۔ اس سرحدی علاقے میں شام کے دفاع کے لیے کئی ایک قلعے بنائے گئے تھے، ان سب پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ تھے یزید بن ابی سفیان جو اس وقت دمشق میں تھے۔ سپہ سالار ابو عبیدہ کا حکم پہنچا تو وہ دمشق سے نکلے اور بیروت جا پہنچے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے یہ کارنامے معجزوں سے کم نہ تھے۔ بیروت اور اس کے ملحقہ علاقوں پر قبضہ ہو جانے کا مطلب یہ تھا کہ سمندر کی طرف سے رومیوں کو کوئی مدد اور کمک نہیں مل سکتی تھی۔ اس وقت مصر پر رومیوں کی ہی حکومت تھی۔ ہرکل مصر سے کمک منگوا سکتا تھا لیکن مسلمانوں نے راستے مسدود کر دیے تھے۔ ہرکل تو بڑا کایا اور منجا ہوا جرنیل تھا، لیکن اس نے مسلمانوں کے لشکر کو بکھیرنے کے لیے جو چال چلی تھی اس سے مسلمان سالاروں نے فائدہ اٹھا لیا اور اس کی فوج کو خون میں نہلا کر بچ جانے والے رومیوں کو تتر بتر کر دیا۔ ہرکل اللہ کے اس قانون سے واقف نہیں تھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے ذلت میں پھینک دیتا ہے، لیکن اللہ کسی کو بلا وجہ عزت اور کسی کو ویسے ہی ذلت نہیں دے دیا کرتا۔ اس کی کچھ شرائط بھی اللہ نے مقرر کی ہیں۔ اللہ انہیں ہی چاہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے ہیں اور اللہ کے حکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ ہرکل نے اپنے مشیروں اور مصاحبوں کو بلایا اور انہوں نے صورتحال بتا کر کہا کہ وہ مشورہ دیں کہ اپنی بکھری ہوئی فوج کو کہاں یکجا کیا جائے، اور کیا فوج یکجا ہو جائے تو یہ لڑنے کے قابل ہوگی۔ ایک مشیر فوراً بول اٹھا۔ اس نے سب سے پہلے ہرکل کی مدح سرائی کی، پھر مسلمانوں کو برا بھلا کہا اور پھر اس قسم کے الفاظ کہے کہ روم کی فوج کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ اٹھو، ہرکل نے اس مشیر سے کہا، باہر نکل جاؤ، پھر مجھے کہیں نظر نہ آنا۔ ہرکل دوسرے مشیروں سے مخاطب ہوا، مجھے صحیح مشورہ چاہیے، صورتحال تم سب کے سامنے ہے۔ مشیروں اور مصاحبوں پر خاموشی طاری ہو گئی، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ تھے یا مر ہی گئے تھے۔ ہرکل انہیں دیکھتا رہا۔ سب کو غالباً توقع تھی کہ ہرکل گرج کر بولے گا اور حکم دے گا کہ اسے صحیح مشورہ دیا جائے۔ ان میں سے کوئی بھی سچ بات کہنے کی جرأت نہیں رکھتا تھا۔ غالباً ہرکل نے محسوس کر لیا کہ یہ لوگ کسی ذہنی کیفیت میں مبتلا ہیں۔ اسے شاید یہ احساس بھی ہو گیا تھا ان لوگوں کو مدح سرائی اور حشامت کا عادی اس نے خود بنایا ہے۔
اس کے سامنے بڑی ہی تلخ اور اذیت ناک حقیقت آ گئی تھی جو اسے مجبور کر رہی تھی کہ وہ سچ کا سامنا کریں۔ ہم اب کہیں بھی نہیں لڑ سکتے۔ ہرکل نے خود ہی فیصلہ سنا کر مشیروں کو ذہنی اذیت سے نکالا۔ ایک ہی صورت رہ گئی ہے، وہ یہ کہ ہم شام سے نکل جائیں اور مصر جا کر فوج کو منظم اور تیار کریں اور پھر شام پر حملہ آور ہوں۔ ہم پہلے اس تجربے سے گزر چکے ہیں، ایک بوڑھے مشیر نے کہا۔ ایرانیوں نے ہم سے صرف شام ہی نہیں مصر بھی چھین لیا تھا۔ آپ اس وقت بادشاہ نہیں تھے، خود مختار نہیں تھے، لیکن آپ نے بادشاہ کو بے اختیار کر کے سلطنت کے اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لیے، فوج کو تیار کیا، اور جب مصر اور شام پر حملہ کیا تو ایرانیوں کو فیصلہ کن شکست دے کر دونوں ملکوں سے نکال دیا تھا۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ملک شام پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے، مصر تو ہمارے پاس ہے، فیصلہ بہتر یہی ہے کہ ہم یہاں سے نکل چلیں۔ اس کے بعد تمام مشیر باری باری بولنے لگے اور سب نے اسی فیصلے کی تائید کی کہ شام سے نکل جانا چاہیے۔ اگر ہم اس توقع پر فوج کو لڑاتے رہے کہ مسلمانوں کو ایک زوردار حملے سے پسپا کر دیں گے تو حاصل کچھ بھی نہ ہوگا، سوائے اس کے کہ جو فوج بچ گئی ہے وہ بھی کٹ جائے گی۔ ہرکل نے حکم جاری کر دیا کہ وہ قسطنطنیہ جانا چاہتا ہے اور جتنی جلدی ہو سکے روانگی کی تیاری شروع کر دی جائے۔ اس وقت قسطنطنیہ بھی رومیوں کی سلطنت کا ایک بڑا شہر تھا اور جنگ سے محفوظ۔ ہرکل کو اب وہی پناہ گاہ نظر آئی تھی۔ اس کے کوچ کی تیاریاں زور و شور سے شروع ہو گئی۔ ہرکل تو اس دور کی سب سے بڑی اور ہیبت ناک جنگی طاقت کا سب سے بڑا جرنیل اور بادشاہ تھا۔ اس کے غرور اور تکبر نے اور انسانوں پر اس کے ظلم و تشدد نے اسے یہ روز عبرت دکھایا جب اس کی ہیبت ناک جنگی طاقت ڈرے سہمے ہوئے سپاہیوں کی صورت میں بکھر گئی تھی۔ اس کے نامور جرنیل مارے گئے تھے، ہر طرف اور ہر جگہ اس کے فوجیوں کی گلتی سڑتی ہوئی لاشیں بکھری ہوئی تھی اور زخمی فوجی اپنے آپ کو گھسیٹتے تھے۔ اس فوج کا سب سے بڑا جرنیل اور بادشاہ مجسم حضرت و ایاس بنے اس منزل کو روانہ ہو رہا تھا جسے وہ سب سے زیادہ محفوظ پناہ سمجھتا تھا، لیکن یقین نہیں تھا کہ اس منزل تک خیریت سے پہنچ بھی سکے گا یا نہیں۔ ہرکل کا قافلہ کوئی چند ایک افراد کا قافلہ نہیں تھا جو قسطنطنیہ جا رہا تھا۔ مصر اور شام کی بے انداز حسین ترین لڑکیوں کا حرم بھی ساتھ تھا، محافظ دستہ بھی ساتھ تھا، اور رہا میں جو تھوڑی سی فوج موجود تھی وہ بھی ساتھ جا رہی تھی۔ یہ قافلہ پہاڑیوں کے اندر اندر عام راستے سے ہٹ کر جا رہا تھا۔ یہ ایک احتیاط تھی جو اس لیے کی گئی تھی کہ راستے میں مسلمانوں کا کوئی دستہ دیکھ نہ سکے۔ ہرکل لڑائی سے کترا رہا تھا۔ اس نے ایک حفاظتی تدبیر اور بھی اختیار کی تھی، وہ یہ کہ عام قسم کے مسافروں اور غریب سے لوگوں کے بھیس میں چند آدمی بہت آگے بھیج دیے تھے۔ ان کے ذمہ کام یہ تھا کہ جہاں کہیں دور یا قریب مسلمانوں کا کوئی دستہ نظر آئے تو فوراً پیچھے آ کر اطلاع دے تاکہ راستہ بدل دیا جائے۔ راستے میں ایسا ایک خطرہ آ ہی گیا۔ مسلمانوں کے 3-4 سوار دستے مرعش سے ایک اور مقام دلوگ کی طرف جاتے نظر آئے۔ اس وقت ہرکل ایک مشہور مقام شمشاد کے قریب پہنچ چکا تھا اور اس کا ارادہ وہیں رات گزارنے کا تھا۔ اس کے جاسوس جو بہت آگے جا رہے تھے ان میں سے ایک سر پر گھوڑے دوڑاتا آیا اور ہرکل کو اطلاع دی کہ مسلمانوں کے سوار دستے شمشاد کی طرف آ رہے ہیں۔ ہرکل نے فوراً کوچ کا حکم دے دیا اور اپنے قافلے کو قریبی پہاڑیوں کے اندر لے گیا اور سفر نہ صرف جاری رکھا بلکہ رفتار تیز کر دی۔ وہ خوش قسمت تھا کہ اس وقت وہاں سے کھسک گیا اور پہاڑیوں میں روپوش ہو گیا۔ وہ جو سوار دستے دیکھے گئے تھے ان کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ ان دستوں کے ساتھ دلوگ کو جا رہے تھے کیونکہ اس مقام سے اطلاع ملی تھی کہ رومی فوج کی کچھ نفری اور وہاں کے لوگ باغی ہوتے جا رہے ہیں۔ تاریخ کے مطابق خالد بن ولید نے فوراً وہاں پہنچ کر بغاوت کو اٹھنے سے پہلے کچل ڈالا۔ تاریخ اسلام کے اس عظیم سپہ سالار کو معلوم نہ ہو سکا کہ ایک بڑا ہی موٹا شکار ان کی نظروں سے ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ مشہور مصری تاریخ نویس محمد حسنین ہیکل نے کئی ایک مورخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ ہرکل جب اس پہاڑی خطے سے آگے نکلا تو ایک بلند مقام پر پہنچ کر اس نے پیچھے دیکھا۔ اسے چھوٹی بڑی بستیاں نظر آئیں اور افق تک پھیلا ہوا ملک شام بھی نظر آیا۔ اس نے آہ لی اور کہا، آخری سلام اے سرزمین شام، اب کوئی رومی بے دھڑک تیری زمین پر قدم رکھنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ الوداع سرزمین شام۔ ہرکل کے لیے قسطنطنیہ کا راستہ محفوظ نہیں رہا تھا۔ اس نے شام کی سرحد سے کچھ دور ایک غیر معروف سے ایک مقام بزنطیہ کا رخ کر لیا۔ المقریزی نے ہرکل کی اس وقت کی کیفیت ان الفاظ میں بیان کی ہے کہ ہرکل بزنطیہ میں اس طرح داخل ہوا جیسے اپنے جنازے کے ساتھ اپنی آخری رسوم ادا کرنے آیا ہو۔ شمع بجھنے کو آتی ہے تو کچھ دیر ٹمٹماتی ہے اور پھر آخری بار اس کی لو بڑھتی ہے اور بجھ جاتی ہے۔ ہرکل کی شمع ٹمٹما رہی تھی اور کوئی دم کو بجھنے کو تھی۔ اس شمع میں اس کا خون جل رہا تھا، اس کی رعونت جل رہی تھی اور اس کا وہ غرور اور تکبر جل رہا تھا
جو اسے اپنے جنگی اور ذاتی طاقت پر ہوا کرتا تھا۔ ملک شام اس کی شہنشاہیت سے نکل گیا تھا، لیکن کچھ سرحدی علاقوں پر ابھی مسلمانوں کا قبضہ نہیں ہوا تھا۔ ہرکل کی امیدیں دم توڑ رہی تھیں۔ کیا ہرکل نے عبرت حاصل کی تھی؟ تاریخ میں اس سوال کا جواب نہیں ملتا۔ انسان کی فطرت کا خاصہ ہے کہ ایک بار طاقت کا ذوق، رونت، غرور اور تکبر دماغ پر قبضہ کر لیں تو پھر انسان ذرا مشکل سے ہی عبرت حاصل کیا کرتا ہے۔ تاریخ ہمیں وہ وقت یاد دلاتی ہے جب مسلمانوں نے ابو عبیدہ، خالد بن ولید اور شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ملک شام پر لشکر کشی کی تھی۔ مجاہدین اسلام نے دمشق فتح کر لیا تھا۔ ہرکل اس وقت انطاکیہ میں تھا۔ یہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس نے اور اس کے جرنیلوں وغیرہ نے مسلمانوں کو عرب کے بدو اور صحرائی قذاق کہا تھا۔ ہرکل نے دمشق کو مسلمانوں سے بچانے کے لیے فوج بھیجی تھی، لیکن اس فوجی مدد کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمانوں نے دمشق فتح کر لیا تھا۔ اب جب کہ ہرکل شکست ہوردگی کی عالم میں بزنطیہ جا پہنچا تھا اور اس کی امیدوں کے چراغ ٹمٹما رہے تھے، اس سے کچھ عرصہ پہلے کا یہ واقعہ ہے کہ مسلمانوں نے شام میں پہلی فتح حاصل کی تھی کہ دمشق پر قبضہ کر لیا تھا۔ ہرکل نے خود انطاکیہ سے نکلنے کی ضرورت ہی محسوس نہ کی تھی۔ اسے یقین تھا کہ عرب کے بدو اس کی اتنی بڑی جنگی قوت کا بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے۔ ہرکل کی بھیجی ہوئی کمک پہنچ گئی تو رومی لشکر کی تعداد کم و بیش 50,000 ہو گئی، جس میں گھوڑ سوار دستے زیادہ تھے۔ یہ فوج دمشق سے کچھ دور بیسان کے مقام پر جمع ہو گئی، جہاں وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنا چاہتی تھی۔ ہم یہاں ان لڑائیوں کی تفصیل پیش نہیں کریں گے، رومیوں کے غرور اور تکبر کا ایک واقعہ سناتے ہیں۔ دمشق جیسا بڑا شہر دے کر بھی رومی جرنیل مسلمانوں کو صحرائی قذاق اور لٹیرے سمجھ رہے تھے۔ اس رومی فوج کا کمانڈر سکار نام کا ایک تجربہ کار جرنیل تھا، جس کا تعلق شاہی خاندان سے تھا۔ وہ علاقہ بڑا ہی زرخیز تھا اور پانی کی اتنی افرات کہ کئی ایک چھوٹی بڑی ندیاں بہتی تھیں۔ جرنیل سکار کے حکم سے ندیوں کے کنارے توڑ دیے گئے، جس سے تمام علاقوں میں پانی پھیل گیا۔ اس نے یہ اقدام مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑی رکاوٹ اور دشواری پیدا کرنے کے لیے کیا تھا۔ مجاہدین اسلام نے ہر طرف پھیلتا ہوا پانی دیکھا تو انہوں نے بڑی بلند آواز سے کہے لگائے اور رومیوں کو کچھ طنزیہ کلمے بھی کہے۔ مجاہدین نے ذرا سی بھی گھبراہٹ یا پریشانی کا اظہار نہ کیا اور لڑائی کی تیاریاں کرتے رہے۔ مسلمانوں کے حوصلے اور عزم کی پختگی اور ان کی یہ بے نیازی دیکھ کر رومی فوج متاثر بھی ہوئی اور مرعوب بھی۔ رومی جرنیل سکار نے اس کے باوجود مسلمانوں کو کمزور اور کم تر سمجھا اور ایک الجی بھیجا کہ وہ اپنا کوئی نمائندہ بھیجیں جس کے ذریعے صلح اور امن کی بات کی جا سکے۔